अस्सलाम वालेकुम। ऐसा मुनाशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, पेश खिदमत है आपका अपना पसंदीदा कॉलम। जी हाँ, आज इतवार का दिन है और हर इतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं जिस कॉलम का। उस कॉलम का नाम है लंदन की डायरी। लंदन की डायरी 10 साल से लगातार छपता आ रहा है और हर हफ्ता इसकी जो है शायकीन जो हैं इसके बढ़ते जा रहे हैं और हमेशा एक ऐसा मजमून रहता है जो सुनने के लायक होता है, जो पढ़ने के लायक होता है। तो दोस्तों, उनकी मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह ये है कि उनके कलम से जो बातें लिखी जा रही हैं वो एक ऐसा मसवदा तैयार होता है जिससे इंसान को जो है खुशी महसूस होती है, तसल्ली महसूस होती है, ग़िज़ा मिलती है। तो ऐसी ही एक आज का उन्वान है उनका, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। तो पेश खिदमत है लंदन की डायरी, जिसके खालिक हैं जनाब फ़हीम अख्तर लंदन। मेरा ये हफ्ता काफ़ी उदास रहा। दरअसल बात ही कुछ ऐसी हुई कि तबीयत गमगीन हो गई। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने टेलीविज़न पर आकर ये ऐलान किया कि बरतानिया में मार्च 2020 से कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1 लाख पार कर गई है, जिसके लिए वो नहायत अफसरदा और गमगीन हैं। भला मरने वालों पर कौन आह नहीं भरता है, लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो जाए तो शायद आह भी काफ़ी नहीं होती। ताहम कोरोना वायरस से तो दुनिया भर में मरने वालों की तादाद कई लाख पार कर चुकी है, लेकिन अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अमेरिका और बरतानिया में मरने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा क्यों है, जिसकी वजह से लोगों में जवाब जानने के लिए बेचैनी है। और बेचैनी क्यों ना हो, दुनिया भर में 2 अंग्रेज़ी बोलने वाले ममालिक की बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर हुक्मरानी कायम है। चाहे जमहूरी निज़ाम हो, इक़्तिसादी ताकत हो या जंगी ताकत हो या दौलत की ताकत हो या जितने अहम मामलात हों, गोया कि अब भी इन 2 ममालिक का ज़ोरदार असर पूरी दुनिया में जारी व सारी है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर कोरोना वायरस की दूसरी लहर थम गई या ख़त्म हो गई तो क्या चंद महीने बाद फिर कोरोना की लहर वापस आएगी। वैसे सिंगापुर से किसी ने दावा किया है कि कोरोना अगले 5 बरस तक रहेगा। अल्लाह खैर करे। जब कोरोना वायरस थमता दिखता है तो एक उम्मीद जागती है, लेकिन माहिरीन की राय को सुनकर हिम्मत पस्त भी हो जाता है कि आखिर इस चंगुल से हमें कब निजात मिलेगी। इन्हीं बातों की वजह से दुनिया भर में लोग हैरान और परेशान हैं कि आखिर बरतानिया और अमेरिका को दुनिया का एक आला महज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता और माना जाता है, तो क्यों कर कोरोना वायरस से इतनी तादाद में लोगों की मौत हो रही है। इस बात से तो मैं भी हैरान और परेशान हूँ कि आखिर क्यों बरतानिया की ऐसी हाल हो गई है। अब तो ये बहस बरतानिया में छिड़ गई है कि जब सारी सहूलतें और ज़राए मौजूद है तो किस तरह इतनी बड़ी तादाद में लोग
موت کی منہ میں چلے گئے۔ سچ پوچھیے تو میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کورونا وبا سے برطانیہ میں اتنے لوگ کیسے مر گئے۔ تاہم کورونا وبا سے نمٹنے میں حکومت پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے اور آئے دن حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ لیکن برطانیہ ایک مہذب ملک مانا جاتا ہے، اس لیے یہاں لوگ تیسری دنیا کے لوگوں کی طرح سڑکوں پر اتر کر عام طور پر ہنگامہ نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ برطانیہ کے لوگ اپنے غم و غصہ کا اظہار نہیں کر رہے۔ خبروں میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مرنے والوں کے رشتہ دار کافی ناراض ہیں اور انہوں نے ایک آزاد تنظیم بنا کر حکومت سے کورونا سے مرنے والوں کے لیے پبلک انکوائری کی مانگ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ برطانوی میڈیا، جسے عام آدمی کی آواز میں سمجھا جاتا ہے، عام آدمی کی آواز سمجھا جاتا ہے اور جس کے ذریعہ وزیر اعظم سے لے کر سیاستدان اور ہسپتال کے عملے سے روزانہ سوال پوچھا جا رہا ہے، تاہم ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کبھی احتجاج کے لیے لوگ سڑکوں پر بھی نکل آتے ہیں، لیکن یہ احتجاج ایک خاص جگہ یا پارلیمنٹ کے قریب ہوتا ہے تاکہ سیاستدان ان کی بات سنیں۔ اس کے علاوہ حزب اختلاف بھی جمہوری طریقے سے حکومت سے سوال کرنے سے گریز نہیں کرتی، خواہ وہ وزیر اعظم ہو یا ہیلتھ سیکریٹری ہو یا وزیر داخلہ ہو یا وزیر تعلیم ہو یا چانسلر یعنی کہ وزیر خزانہ ہو، سب باری باری شام کو ٹیلی ویژن پر آتے ہیں اور میڈیا کے علاوہ عام لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں اور حکومت سے جواب طلب کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو اپنے کارنامے اور پلان کو بتانے کا موقع تو مل جاتا ہے، تو وہیں انہیں میڈیا اور لوگوں کی تنقید کو بھی سننا پڑتا ہے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ کچھ اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر کا زور اب دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن برطانیہ کے لوگ جو تیسرے لاک ڈاؤن سے گھروں میں قید ہیں، ان کی بے چینی اب بڑھتی جا رہی ہے۔ اسکول، دکانیں، ریسٹورنٹ، تھیٹر، سنیما وغیرہ بند ہیں اور آئے دن لوگوں کی مایوسیاں بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگوں کی ذہنی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے، جس سے گھریلو مسائل بڑھ رہے ہیں اور سماجی زندگی پر اس کا اثر برا پڑ رہا ہے۔ برطانیہ کے ایک معروف نگہداشت نگراں ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسپتالوں میں صورتحال مستحکم ہو چکی ہے اور عملے کو مزید اضافی صلاحیت کے لیے مزید منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتہائی نگہداشت سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر روپورٹ پیرسی نے کہا ہے کہ یہ ایک انتہائی مشکل سال ہوگا اور انہوں نے NHS کے عملے پر ذہنی صحت پر اثرات اور دباؤ سے خبردار کیا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کورونا وبا کی پہلی لہر کے دوران بیمار مریضوں کا علاج کرنے والے اسپتال کے بہت سارے عملے کو کورونا سے متاثر مریضوں کا علاج کرنے کے تجربے سے کافی صدمہ پہنچا ہے۔ وبائی مرض نے ہمیں ان میں سے بہت سی چیزیں سکھائی ہیں کہ روحانیت ایک اچھی زندگی کی ضرورت ہے۔ روحانیت سے میری مراد
ہمارا تعلق ابدی، پیار کرنے والا، خیال رکھنے والا اور خدائے کائنات کے ساتھ ہے۔ ہم اس سے کس طرح کا تعلق رکھتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اس سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کس طرح بات چیت کر سکتے ہیں۔ روحانیت کبھی کبھی ایک مشکل تصور، ایک زبردست جدوجہد اور اس سے بھی زیادہ مشکل حصہ لگتا ہے۔ تاہم ایسا نہیں ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک پھول والا رنگا رنگ اور بھرپور باغیچہ کو ایک باغبان سے تخلیق کیا ہے، اسی طرح اگر ہم توجہ دیں تو ہم اپنے دل و دماغ کو روحانیت کے لیے تیار کر سکتے ہیں، جس کے لیے ایک بینائی کی ضرورت ہے جو اللہ اور اس کی کتاب پر مضبوط یقین سے آتی ہے۔ اس خواب کی تعبیر اور ادراک کے لیے اسے سخت محنت کی ضرورت ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ماڈل کی ضرورت ہے۔ تاہم ایک مقصد اس کا حصول مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ مضبوط ماڈل پر مبنی، مضبوط عقیدے پر مبنی، واضح ارادے کے ساتھ ہم روحانیت کے خواب کو محسوس کر سکتے ہیں۔ برطانیہ میں کرونا وائرس نے مارچ 2020 سے جو قہر مچایا ہے، اس سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ مرنے والوں کے رشتہ داروں میں رنج و غم کا ماحول بنا ہوا ہے، جس سے فضا غمگین ہے۔ حکومت تمام کوششوں کے باوجود لوگوں کی جان بچانے میں ناکام ہے۔ آئے دن اسی بات کا خوف لگا ہوا ہے کہ اب کس کی باری ہے۔ تاہم ہر روز ایک امید کے ساتھ لوگ جی رہے ہیں۔ کورونا کی دوسری لہر سے برطانیہ میں مرنے والوں میں اردو زبان کی محفلوں کے کافی شائقین بھی موجود ہیں۔ لندن میں پچھلے 3 ہفتوں میں میرے جاننے والوں میں درجنوں لوگوں کو کورونا سے موت ہو گئی، جس سے مجھے کافی صدمہ پہنچا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے کافی صدمہ پہنچا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے، آمین۔ فہیم اختر mk@yahoo.com، www.fahimakhtar.com پر بھی آپ اپنی رائے بھیج سکتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی آپ سن رہے تھے اسم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم، جو 10 سال سے لگاتار آپ کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ نئے نئے موضوع، نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں اور بھی زور پیدا کرے اور ہم بہت ساری حقیقتوں سے، بہت ساری چیزوں سے